अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ जी, काशिफ वालेकुम हसन और आप अस्सलाम। देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बहुत बहुत खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब। आज हम बात करेंगे तालिबान के कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ पावर हुआ है और इक़्तिदार की मुंतकली हुई है। उसके बाद हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ मीडिया में बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। इस कंसर्न में हमने बार-बार देखा है कि किसी मुस्लिम कंसर्न में जब भी कोई बात आती है, कोई गुफ्तगू होती है, किसी तरह का तर्ज़ अमल का मुस्लिम लीडरों की तरफ से इज़हार किया जाता है, अपनी बात रखी जाती है, तो उस पर जो एक दूसरी तंज़ीमें हैं या पावर है यहाँ हिंदुस्तान में, उसका एक दूसरा फ़ायदा उठाती हैं, जिसको ध्रुवीकरण कहते हैं। तो अभी जब तालिबान का इतना बड़ा इश्यू हुआ, इक़्तिदार की मुंतकली हुई, उसके बाद सबसे पहला सवाल तो सैयद साहब आपसे ये है कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई मुस्लिम तंज़ीमों को, मुस्लिम लीडरों को कि वो एक ऐसी बात में अपनी गुफ्तगू रखें जिसका फ़ायदा सबको नज़र आ रहा है और जिसका ध्रुवीकरण सबको नज़र आ रहा है, वो कुछ आजकल इंडियन मीडिया पर चल रहा है। क्या ज़रूरत है मुस्लिम तंज़ीमों को, मुस्लिम लीडरों को तालिबान के ताल्लुक से बात करने की? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात सही है कि हमको बहुत ज़्यादा इस बहस में उलझना नहीं चाहिए। यहाँ हमारे इस मुल्क के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ये मसाइल हमारे लिए ज़्यादा अहम हैं और जो भी बात हम कहें यहाँ के हालात को सामने रखते हुए और उस बात का फ़ायदा किसको पहुँचने वाला है, ये पेश नज़र रखते हुए हम अपनी बात कहें। लेकिन चूँकि अब इस वक्त तालिबान का मसला बहुत ही उभर कर सामने आया है और सारे मीडिया चैनल्स इसमें लगे हुए हैं और उसको कहीं ना कहीं इस्लाम से, मुसलमानों से लिंक किया जा रहा है, तो इस बहस से टोटली आइसोलेट होना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तवाज़ुन के साथ, मुतवाज़िन तरीक़े से, एतदाल के साथ अपनी बात रखना, ये बहस को सही रुख देने के लिए ज़रूरी है। एक वजह यह भी है कि हम चाहें ना चाहें, आम मुसलमान, मुस्लिम नौजवान इस बहस में वो कूद पड़े हैं हमारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़, या हम ना चाहें तब भी। तो उनकी बातों को भी सही रुख देने के लिए ज़रूरी है कि ज़िम्मेदार लोग एक मुतवाज़िन नुक्ते नज़र आवाम के सामने, मुस्लिम आवाम के सामने भी, यहाँ के मीडिया के सामने भी लाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी। उसमें क्या जी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से काफ़ी कुछ हुआ? तो मैं वो जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, उसमें हमने 4 बातें कही हैं और वो बातें वज़ाहत के साथ स्टेटमेंट में भी मौजूद हैं और जो कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने हमसे बातें की हैं, उसमें भी उन्हीं बातों को दोहराया गया है। पहली बात तो उसमें ये कही गई है कि अफ़गानिस्तान पर जो आलमी इस्तेमारी ताकतें हैं, इम्पेरियलिस्ट फोर्सेस हैं, उनका हमला 2001 में जो हमला हुआ, जिस तरह मिलिट्री एक्शन वहाँ लिया गया, वो गलत था। उस वक्त भी हमने उसकी मजम्मत की थी, आज भी उसको गलत समझते हैं। दूसरे ममालिक के मामलात में बड़ी ताकतों की मदाखलत और वहाँ फ़ौजी मदाखलत और बमबारी, फ़िज़ाई बमबारी, शहरों को ताराज करना, ये सब सिलसिला इराक़ में भी चला, अफ़गानिस्तान में भी चला, ये इंतहाई गलत था। तो अब अमेरिका की फ़ौजों को रियलाइज़ हुआ है, उन्होंने वहाँ से वापसी का फ़ैसला किया है, तो उस वापसी का हमने खैर मकदम किया है। पहली बात ये है। दूसरी बात, तालिबान चूँकि इस्लाम का नाम लेते हैं, तो हमने उनको इस्लाम की तालीमात याद दिलाई हैं। इस वक्त मुल्क में जो बहस चल रही है, उसमें इस बात की भी ज़रूरत है कि इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है और अक़लियतों के बारे में, ख़वातीन के बारे में, लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है, वो भी लोगों के सामने आए। तो हमने ये मौक़िफ़ बयान करते हुए तालिबान को याद दिलाया है कि उन्हें इस पर सख्ती से अमल करना चाहिए अगर वो इस्लाम के अलमबरदार हैं। तीसरी चीज़ हमने ये कही है कि अफ़गान अवाम की राय के मुताबिक, शुराई रूह के मुताबिक वहाँ पर हुकूमत फ़ॉर्म होनी चाहिए। और चौथी सी चीज़, हमारी हुकूमत से हमने बात कही है कि वो अफ़गानिस्तान के नए रूलर से बातचीत करें और अफ़गानिस्तान के मसले को बड़ी ताकतों के हवाले न करें, बल्कि इस मुल्क के एक अहम, इस इलाक़े के, इस खित्ते के एक अहम प्लेयर की हैसियत से उसमें एक्टिव रोल अदा करें। सादत साहब, मैं यहाँ पर एक बात जानना चाहूँगा
کہ जी اسلام کے تعلق سے طالبان کی بات چیت پر آپ نے یہ گفتگو کہا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اسی طریقے سے ان کو کچھ سجیشن بھی دیا ہے۔ تو जी جب ہم ہندوستان میں ہیں اور RSS کی مخالفت کرتے ہیں، اس مخالفت میں بنیادی وجہ مذہب کی بنیاد پر پورا ماحول بنانا ہے اور لوگوں میں جو ایک بھارتی ہونے کے ناطے سے گنگا جمنی تہذیب اور یہاں کی سیکولرزم کو کے ناطے سے جو باتیں ہم کرتے ہیں، تو کیا یہ باتیں وہاں پر جا کر الٹ ہو جاتی ہیں؟ ایک اسلام کی وجہ سے ہم کیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر اس کے بارے میں اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں، رائے بیان کر رہے ہیں؟ کیسے آپ فرق کر پائیں گے؟ یہاں بھی مذہبی تنظیمیں ہیں اور مذہبی ایک طرح کی جد و جہد ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہاں اس کی ہم موافقت کرتے ہیں، یا پھر کم از کم اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو رکھ پاتے ہیں کہ اپنی گفتگو اس دائرے میں کریں، ایسا کیوں؟ यहाँ जो मामला है, यहाँ बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग इस मुल्क में रहते हैं। ये एक हमा तहजीबी हमा मजहबी मुल्क है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले जो यहाँ उन्होंने हुकूमत और एक मुल्क में रहने का फ़ैसला किया है, तो उसकी बुनियाद दस्तूर है, दस्तूर हिंद है। और दस्तूर हिंद एक सेकुलर दस्तूर है, गैर मज़हब के मामले में गैर जानिबदार है। यही कंट्रैक्ट की बुनियाद है, यही मुख्तलिफ तबक़ात को यहाँ जोड़ने वाली चीज़ है। इसलिए यहाँ जो भी बहस होगी इसी दस्तूर के हवाले से होगी, दस्तूर को बुनियाद बनाकर होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जो मुखालफत करते हैं वो मज़हब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की मुखालफत करते हैं, मज़हब की बुनियाद पर किसी पर जुल्म की मुखालफत करते हैं कि अगर आप किसी पर जुल्म करें, अपना मज़हब थोपने की कोशिश करें, अपना अक़ीदा मुसल्लत करने की कोशिश करें, किसी को इस वजह से तकलीफ़ दें कि वो दूसरे मज़हब का मानने वाला है, तो ये सारे मुसल्लमा अखलाक़ी क़दरों के ख़िलाफ़ बात है। इस्लाम कभी भी इसका तरफदार नहीं रहा है। अगर कोई इस्लामी रियासत भी होगी तो वहाँ भी अक़लियतों को और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए और अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए, किसी पर अपना मज़हब मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तालिबान को हमने ना वेलकम किया है और ना वहाँ कैसी हुकूमत होनी चाहिए इस पर कोई राय दी है, बल्कि चूँकि वो इस्लाम का नाम लेते हैं, इस्लाम के अलमबरदार हैं, इसलिए उनको इस्लाम की तालीमात याद दिलाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान ने अब तक कोई अपना एक स्टैंड जाहिर नहीं किया है, कोई मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है, लेकिन हम जब देखते हैं उस रीजन में जिस तरह से लड़ाइयाँ हुई और उसके जो दुश्मन थे, यानी अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजी ऑक्यूपेशन था और बाहरी दरअंदाज़ी थी, इस्तिबदाद था, इसके ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाई के बाद खुद जो उनके दुश्मन थे उन्होंने बातचीत शुरू की है। क्या हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी है, जबकि हमारा मिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट वहाँ हो चुका है, हम कहाँ हैं, हम क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? क्या हमारे पीछे क्या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं और इस रीजन में अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक मजबूत ढांचा नहीं फराहम कर पा रहे हैं? इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखते हैं? जी, हमने तो ये बात कही है हम अपनी हुकूमत से कि वो वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करे, एक्टिव रोल प्ले करे और बातचीत करे, बातचीत के दरवाजे खोले और इस मामले को बड़ी ताकतों के हवाले कर देना ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये एक रीजन के जो लोग हैं, इस इलाके के जो लोग हैं, पहली जिम्मेदारी उनकी है कि वो आगे बढ़कर इस मसले को लीड करें और अफ़गानिस्तान में अमन व अमान के क़याम और अफ़गान अवाम के हुकूक़ की बहाली के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें। तो हिंदुस्तान एक रीजन की अहम ताकत होने की हैसियत से भी उसकी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि इस मुल्क के बहुत सारे इंटरेस्ट भी अफ़गानिस्तान से वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता 20 बरसों में अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में भी हमारे मुल्क ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। तो इन तीनों बातों का तकाजा है कि वहाँ हमारा एक्टिव रोल होना चाहिए। अब क्यों नहीं हो रहा है तो ये तो आपको हुकूमत से सवाल करना चाहिए। हम हुकूमत को मशवरा दे सकते हैं और हमारा मशवरा ये है। जिस तरह की एक बात कही जा रही है कि अमेरिका हो, रूस हो और दीगर ममालिक हो, वो जिस तरह से अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस रीजन में तालिबान के फतह और कुछ लोग उसको कब्ज़ा कहते हैं, उसके बाद जो कुछ अपना फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के होते हुए हम एक इंडिविजुअल तरीके से एक हिंदुस्तानी या मुस्लिम नौजवान उस पर कैसे इज़हार ख्याल करें, कैसी अपनी बात रखें
اور کیا اس طور پر ہم میسج دیں لوگوں کو تاکہ جو ہے اپنے ریجن میں ایک ہندوستانی کے حیثیت سے جو افغان اور ہندوستان کا تعلق رہا ہے، دراصل گورنمنٹ کے باہر بھی ہمارا ایک پرانا رشتہ ہے، ہمارا ایک پرانا تعلق ہے افغان عوام اور ہندوستانی عوام کے درمیان، اس کو کیسے بحال کیا جائے، اس میں جو کھٹاس پیدا ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تمام تاریخی طور پہ جب یہاں پر بی جے پی کی بھی حکومت تھی یا پھر کانگریس کی حکومت تھی، ان تمام حکومتوں میں ہمارا افغانی عوام کے ساتھ ایک بہت بہتر تعلق رہا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر آج بھی ریفیوجیز موجود ہیں، تو اس میں بھی کھٹاس پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ہم افغانی عوام سے دور ہو رہے ہیں، کیا اس فورن پالیسی کو اپنا کر اب تک کوئی رول پلے نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں، بہرحال مجھے امید ہے کہ جلد ہماری حکومت اس کی طرف متوجہ ہوگی، اس لیے کہ وہاں افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت سے انٹرسٹ وابستہ ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا ریجنل انٹرسٹ بھی ہیں، اور ہمارے جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور جو اسٹریٹجی ہے افغانستان کی، اس کے حوالے سے بھی ہمارے بہت سے مفادات ہم وابستہ ہیں۔ تو دیر سویر ہماری حکومت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ افغانستان میں امن و امان قائم ہو، تشدد ختم ہو، وائلنس ختم ہو۔ وہاں جو مختلف قبائل کے درمیان جنگیں ہوتی رہی، اور ظاہر ہے کہ 20 سال میں ایک طویل سلسلہ رہا ہے، عالمی استعماری طاقتوں نے بھی کافی ظلم کیا، اور آپس میں بھی مختلف دھڑوں کے درمیان کافی خون خرابہ ہوتا رہا ہے۔ تو یہ خون خرابہ ختم ہو اور افغانستان میں امن و امان قائم ہو، اس کی آواز ہم کو بلند کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو موقف ہے وہ اصولوں کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم مثلاً اسلام کے اصولوں کے علم بردار ہیں، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ کسی بھی شخص کا عمل ہم اس کو اصولوں کی بنیاد پر پرکھیں گے۔ اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ درست ہوگا تو وہ ہماری تائید کا مستحق ہوگا، اور اصولوں کے خلاف ہوگا تو وہ ہماری تائید کا مستحق نہیں ہوگا۔ تو طالبان کا بھی نہ تو ہم کو بلینک سپورٹ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو آئندہ کے اقدامات ہیں، ان اقدامات کی بنیاد پر ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ان کی جیت یہ علاقے کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کی تائید کرنی چاہیے، اور اگر کوئی غلطی وہ کرتے ہیں تو اس غلطی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اسی کو لے کر میں ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا، خاص طور سے اپنے یہاں کے نیشنل میڈیا کے کنسرن میں، کہ دنیا بھر میں جس طرح سے طالبان کے کابل پر فتح کے بعد جو کچھ کوریج ہوا، اس میں کہیں بھی آتنکواد یا اس طرح کے شبداولی کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن آج بھی ہمارے یہاں اس پر آتنکواد اور اس طریقے سے پورے پروجیکٹ کو، جو نفرت کا پروجیکٹ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف چناؤ کے لیے ہے، الیکشن کے لیے ہے، لیکن کیا ہم اس طرح سے ہم نفرت کے پروجیکٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم اپنی فورن پالیسی کو بھی کھو دے رہے ہیں، یا پھر آگے نہیں بن سکتی ہماری اچھی فورن پالیسی؟ یہ جو ہمارا نفرت کا پروجیکٹ ہے، کیا وہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے جو ہم اس کو کنٹرول بھی نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کے میڈیا کوریج کو، اور خاص طور سے طالبان کے کنسرن میں؟ ہاں، ظاہر ہے اب یہ تو ایک ہمیشہ کی بحث ہو گئی ہے کہ میڈیا کا جو رویہ ہے ہمارے ملک میں وہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ پروجیکٹ کا حصہ بن گیا ہے میڈیا کمیونل پولرائزیشن کا۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو ملک میں کمیونل پولرائزیشن کے لیے اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر ملک کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کرنے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوڑ یہاں بھی نظر آ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل نامناسب حرکت ہے، لیکن ہمارا یعنی مسلم نوجوانوں کا اور مسلم جماعتوں اور قائدین کا اس میں رول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے اصولوں کی بات لوگوں کے سامنے لائیں، اصولوں کی وضاحت کریں۔ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں۔ کسی خیمے کا حصہ خود کو بنانے کے بجائے اصولوں سے اگر ہماری وابستگی رہے گی اور اصولوں کی بنیاد پر ہماری بات ہوگی تو اسی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کا آپ رد کر سکیں گے۔ ورنہ اگر آپ خود بھی خیمے کا حصہ بن جائیں گے کسی، تو اس کے نتیجے میں اس پروپیگنڈے کو اور اسٹرینتھن ملے گی، ان کو اور قوت ملے گی۔ ہاں جی، بہت شکریہ۔ میں اس کنسرن میں ایک اور سوال اس طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ہے ایسا افغانستان میں جو دنیا بھر کا انٹرسٹ رہتا ہے؟ آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے، یا پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس موضوع پر
کہ کیا ایسا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو وہاں کچھ ایسا نظر نہیں آتا، لیکن پھر بھی جو دنیا بھر کی نگاہیں ہیں، خود 20 سال یہ جنگ ہوئی ہے، کیوں آخر کیا بات ہے؟ کوئی ایسا دیش تو ہے نہیں جو ویلتھ پاور سے بظاہر محسوس ہوتا ہو کہ وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، پھر کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے دنیا کا؟ ظاہر ہے کہ اس کی یہ تو ایک تفصیل طلب جواب ہے، یہ کسی آپ جو اسٹریٹجی کے ماہر سے آپ تفصیل سے بات کریں گے تو بات واضح ہوگی۔ وہاں بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پر جو لوکیشن ہے افغانستان کا، جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ دنیا کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پورے سینٹرل ایشیا سے کنیکشن وہاں سے اسٹیبلش ہوتا ہے، اور سینٹرل ایشیا کے لیے جو سی ایکسس ہے، گرم پانی سے کے سورسز سے تعلق ہے، وہ افغانستان سے جڑتا ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک کا تعلق ہے تو چائنا، پاکستان اور سینٹرل ایشیا، یہ سب کے بارڈرز افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہ پورا جو علاقہ ہے یہ منرلز، آئل کے سورسز سے مالا مال علاقہ ہے۔ دنیا کی بہت سی تجارتی شاہراہیں اس علاقے سے گزرتی ہیں۔ اب جو سلک روٹ ہے، جس کو بہت ہی گلوبل جو اسٹریٹجی میں جس کی بڑی اہمیت محسوس کی جاتی ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی افغانستان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے کئی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقہ اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ مسلم ملک ہے۔ دنیا کے سارے مسلم ممالک پر اس وقت عالمی طاقتوں کی نظریں ہیں، اور جو کشمکش ہے اس وقت ساری دنیا میں، اس میں ایسا کوئی بھی مسلم ملک جو عالمی طاقتوں کو ریزسٹ کرے، خاص طور پر استعماری طاقتوں کو ریزسٹ کرے، تو اس کو استعماری طاقتیں نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ میں یہیں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عالمی طاقتیں یا استعماری طاقتیں جس کو ہم کہتے ہیں، خود طالبان کو انہوں نے استعمال کیا تھا، یا اس وقت میں جو کچھ وہ نام دے رہے ہوں، جس طرح سے اچھائی کے ساتھ دنیا بھر میں اس کی کوریج ہو رہی ہو، اس کے بعد پھر وہی ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں؟ تو اس طرح کا جو نیریٹو دنیا بھر میں کہ ہم جس کو شر کہنا چاہیں وہ شر ہے، ہم جس کو خیر کہنا چاہیں وہ خیر ہے، تو یہ اس نیریٹو سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے، یا مسلم دیش کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ یا آپ کیا بتانا چاہیں گے خاص طور سے ایسے اسٹوڈنٹ کو جو اس میں انٹرسٹ لیتا ہو اور پالیسی کے لیول پر بات کرنا چاہتا ہو، کہ کیسے یہ نیریٹو چینج ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک ہی شخص کو ایک بار کہتا ہے کہ نہیں تم اچھے آدمی ہو، بعد میں وہ کہتا ہے نہیں تم دہشت گرد ہو؟ تو کس طرح سے اس نیریٹو کو چینج کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس اس سلسلے میں کیا جواب ہے؟ بہرحال اب یہ تو واقعات کے تفصیلی تجزیے، یہ سوال جو ہے آپ کا واقعات کے تفصیلی تجزیے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس وقت مجھے تو صرف اصولی باتیں کہنی ہیں، تجزیات تو آپ کسی صحافی سے کرائیے۔ مجھے اصولی موقف بیان کرنا ہے، اور جو اصولی موقف ہے اس کی نمائندگی کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارا موقف یہی ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ایکشنز کی بنیاد پر موقف طے کریں۔ جو ایکشن اصولوں کے مطابق ہے، اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے، اس ایکشن کو سپورٹ کریں، اور کوئی ایکشن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصولوں کے خلاف ہے، اس ایکشن کی آپ مخالفت کریں۔ باقی یہ کہ اب کس کو دہشت گرد قرار دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا عوامل ہیں، یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، تفصیلی تجزیہ اس کے لیے درکار ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں طالبان کو لے کر جو بڑی بات کہی جا رہی ہے، اس میں عورتوں پر کافی بات چیت ہو رہی ہے کہ طالبان کا جو پچھلا ریکارڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کی آزادی کو لے کر عورتوں کو مین اسٹریم میں کیا وہ داخل کرنے جا رہے ہیں۔ پھر وہ پریس کانفرنس بھی ایک ہوئی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو مین اسٹریم میں داخل کریں گے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے اس میں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اتنا اسلام کے اس میں وسعت ہے جو خاص طور پر وہاں وہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے ان کو موقع دیں گے؟ آپ اس موضوع کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بات تو ہم نے اپنے بیان میں بھی کہی ہے کہ اسلام خواتین کو جو حقوق دیتا ہے، جو آزادی دیتا ہے، وہ حقوق اور آزادی خواتین کو ملنی چاہیے۔ اصل جو ڈفرینشیٹر ہے، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اسلام کے اصول ہونے چاہیے۔ قبائلی روایات یا مقامی روایات کے دفاع کے لیے تو ہم جو ہے موجود نہیں ہیں۔ ہم تو یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، تو کسی بھی ملک کی مقامی روایات کا دفاع یہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ ہم اسلام کے اصولوں کے دفاع
کے لیے ہیں اور وہ دفاع کریں گے۔ تو ہم نے یہی بات کہی ہے کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق خواتین کو بھرپور آزادی اور جو مواقع اسلام دیتا ہے وہ مواقع ان کو دینا چاہیے، اور انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے، تو ہم کو امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس اعلان پر قائم رہیں گے اور اسلام کے اصولوں کے مطابق خواتین کو مقام دیں گے۔ ایک اور سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر طالبان نے اس طرح سے فتح حاصل کی جس کی کوئی امید نہیں کی جا رہی تھی، بظاہر کے ٹرانسمیشن آف پاور بغیر خون کے قطرے بہائے ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ہوا، اور وہاں امریکی انٹیلیجنس بھی جن کا یہ دعویٰ تھا کہ 90 دنوں میں کابل پر وہ فتح حاصل کر پائیں گے یا وہاں تک پہنچ پائیں گے، لیکن یہ سب کچھ فیل ہو گیا، اور انٹیلیجنس سے لے کر تمام طرح کی جو مادی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تمام چیزوں کا تعلق ایسا بتاتے تھے کہ بھائی اتنا فائٹر ہے اور اتنا جیٹ ہے اور اتنا سب کچھ ہے، 3.5 لاکھ فوج ہے، لیکن 73,000 لوگ اس طرف تھے۔ تو اس پوری لڑائی کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ چمتکار ہوا ہے، کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کوئی نصرت ہوئی ہے، کوئی مدد ہوئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ بہرحال میرے خیال میں یہ سوالات جو ہے وہ یہ اسٹریٹجک سوالات ہیں، ان سوالات کا تعلق صحافتی تجزیے سے ہے۔ آپ تحریک جماعت کے موقف پر سوال کیجئے تو وہ زیادہ ریلیونٹ ہوگا، یہ سب بحثوں میں ہمارے لیے الجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت کیا مسلم نوجوانوں کو، خاص طور پر یہاں پر جو لوگ ہیں اس بحث میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو کیا میسج جی دینا چاہتے ہیں، یا ایک مسلم لیڈر کی حیثیت سے آپ کیا کچھ بتانا چاہتے ہیں، کس طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے ہماری جو جی جی مستقبل میں ہمارے میں نے شعور کی آنکھیں بھی کھولیں؟ جی تو حالات پر ہم نظر رکھیں، اور اگین بار بار وہی بات میں کہہ رہا ہوں، اور اس لیے کہ وہی اصل ہماری حکمت عملی کا اور ہمارے اپروچ کا اصل رخ یہی ہونا چاہیے کہ اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کی بنیاد پر ہمارا ڈسکورس کھڑا ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم اسلام میں تو یہ بہت ہی حساسیت ہے کہ ہم اپنے امیر، اپنے ذمہ دار، اپنے قائدین کو بھی اسلام کے اصولوں پر پرکھتے ہیں، تو ایک بیرون ملک کی قوت، اس کو تو ہم اسلام کے اصولوں ہی پر پرکھیں گے، اس سے نہ غیر ضروری لائلٹی کی ضرورت ہے اور نہ ان کی ہر حرکت کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصولوں کی بنیاد پر دیکھنا چاہیے، جو باتیں ان کی اصولوں کے مطابق ہے ان کی تائید کرنی چاہیے، اور جو باتیں اصولوں کے خلاف ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ موقع اسلامی فکر، اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلام کے اصولوں کے تعارف کے لیے ہم کو استعمال کرنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ سب بحثیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کا اسلام میں کیا مقام ہے، اور اقلیتوں کو اسلام کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جان و مال کے تحفظ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ تو ان بحثوں میں ہم کو اسلام کا موقف سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اسی بنیاد پر اگر کوئی غلط کام طالبان کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے دنیا میں تو اس کی مخالفت بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری جو اصل لائلٹی ہے وہ اسلام کے اصولوں سے ہے، کسی بھی گروہ سے یا کسی حکومت سے یا کسی خاص گروپ سے نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اصولوں سے ہے۔ تو جو بھی ان اصولوں سے انحراف کرے گا تو اس حد تک ہم اس سے اختلاف کریں گے، اور جو ان اصولوں کی پابندی کرے گا اس کی ہم تائید کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری دوسری بحثوں میں ہم الجھنے کے بجائے کہ طالبان صحیح ہیں غلط ہیں، اور وہاں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ان سب بحثوں میں الجھنے کے بجائے اس موقع کو اسلام کے اصولوں کی وضاحت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ملت ٹائمز سے بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ تھے جناب سید سعادت اللہ حسینی، جماعت اسلامی ہند کے امیر۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع پر آپ کو پھر بھی دوبارہ زحمت دیں گے۔ ہمارے درشک اس موضوع پر کیا سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیں کمنٹ باکس میں۔ بہت بہت شکریہ۔